बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे हीला आई आज? मैंने मुलाजिम से पूछा, जो कुछ देर पहले मेरी टेबल पे चाय रख के गया था। सर वो नहीं आई। मुलाजिम जैसे ही बता के गया, मुझे फिक्रमंदी लाहक होगी कि वो लड़की क्यों नहीं आई, जबकि वो कभी छुट्टी भी नहीं करती। लेकिन अभी उसे सिर्फ मेरे यहाँ काम करते 1 माह हुआ था, तो मैंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता। वो पूरा दिन मेरा बेकार बेकैफ गुजरा। मैं अपने दफ्तर में से बाहर भी नहीं निकला, वरना मैं दिन में 3-4 दफ़ा चक्कर लगा लेता था अपनी दुकानों का। थकावट भी बहुत नहीं थी, मगर अपनी जगह से उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं शाम को घर गया तो बस बामुश्किल 2-4 वाले हलक में उतरे और बाकी सारे खाना मुलाजम के हाथ पड़ोस के घर भेज दिया। अगले दिन का मुझे बेकरारी से इंतजार था, मगर क्योंकि यही बात मैं समझ नहीं पाया। अगले रोज मैंने मुलाजिम से पूछने की बजाय खुद ही दुकानों का चक्कर लगाया और अपने वर्कर से मिला, मगर उस रोज भी मुझे रहीला कहीं दिखाई न दी। अब तो मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मैं बस जल्द से जल्द इस लड़की को अपने सामने देखना चाहता था। वो दिन भी ऐसे ही गुजरा, मगर मैंने तंग आकर सबको आधी छुट्टी दे दी और अपना दफ्तर भी बंद करके सड़कों पर बिला वजह घूमने फिरने लगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा था, यही सोचते सोचते पता नहीं मेरी गाड़ी कब फुटपाथ पर चढ़ गई और मेरा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कार हादसे में ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी मैं, मगर तकरीबन 3 घंटे बेहोश रहा। जब आंखें खुली तो डॉक्टर ने दवाइयों के साथ एहतियात भी बताई और पूछा, क्या परेशानी है आपको? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं, कोई परेशानी नहीं। मगर डॉक्टर ने बजिद होकर पूछा, ये रहीला कौन है? मैं चौंक गया कि भला डॉक्टर रहीला को कैसे जानता है, और यही सवाल मैंने भी डॉक्टर से कर लिया, आप इसे कैसे जानते हैं? इस बात पर डॉक्टर मुस्कुराकर बोली कि जनाब, आप बेहोशी की हालत में बार बार यही नाम पुकार रहे थे, और शायद वो लड़की आपके हवास पर इस कदर सवार हो चुकी है कि इसी की वजह से आपने अपना एक्सीडेंट भी खुद कर लिया है। बहरहाल एहतियात करें, अगर आप ही नहीं करेंगे तो खुशियाँ कैसे जीतेंगे? मैं काफ़ी देर गुम की हालत में बैठा सोचता रहा कि भला वजह बेहोशी में रहीला का नाम क्यों ले रहा था, जबकि इससे मेरी इतनी बातचीत भी नहीं थी और हर वक्त अपने दफ्तर में मसरूफ़ होता और वो एक सेल्स गर्ल के काम में थी। कहीं मुझे इससे कोई मोहब्बत तो नहीं होगी? ये सोचते ही मेरे पसीने छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत मुझे नहीं होगी कभी भी। मैंने दुरुस्तगी से अपने दिमाग में आती सारी बातों को झटका और अस्पताल से निकलकर घर आ गया। वो पूरी रात दवाइयों के ज़ेरे असर होने के बावजूद बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, काश कल रहीला नजर आ जाए। लेकिन जैसे ही मेरे दिल में मोहब्बत का ख्याल आता तो मैं पूरा ही रहीला के ख्यालों की सख्ती से दिमाग से झटक देता। पर अगले ही लम्हे वो फिर से मेरी सोचों पे काबूज हो जाती। एक्सीडेंट के बायस डॉक्टर ने मुझे बहुत आराम करने का बोला, मगर मैं हर शय को नज़रअंदाज करता हुआ जैसे ही माल पहुंचा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि वो सामने ही रहीला एक दूसरे वर्कर के साथ बातों में मशगूल थी। अपनी खुशी को छुपाते हुए पक्का सा मुंह बनाकर मैं दफ्तर गया और उसी लम्हे बेल बजाकर मुलाजिम से कहा, रहीला को मेरे कमरे में भेजो। चंद मिनट बाद वो बड़ी डरी सहमी सी एक लड़की मेरे रूबरू खड़ी थी और मैं इसे बेकरारी से देखने में मसरूफ था। मुझे ऐसे देख के वो खुद ही बोली, जी सर, आपने बुलाया था? इस वक्त जाकर मैं होश में आया। जी मिस, आपने 2 छुट्टियां की हैं तो तनख्वाह कट जाएगी। आपकी इस बात पर वो रोमांसी सी होगी और बोली, सर मैंने जानबूझ के नहीं की, बल्कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। हमारा घर अपना नहीं था, किराए का था, मगर किराया वक्त पर ना देने के बाद मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। बस ये 2 दिन किसी अच्छे घर की तलाश में छुट्टी कर ली। अगर आप भी मेरी तनख्वाह काटना चाहते हैं तो मेरी कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा दिल एकदम से बुझ सा गया और मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि बिला वजह एक मासूम लड़की को परेशान किया। इसी वक्त मैंने इसे कहा कि अच्छा, आप रोए मत, आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी, बल्कि बोनस भी मिलेगा जो एक तनख्वाह के बराबर होगा। बस आइंदा आपने छुट्टी नहीं करनी। इस बात पर वो खुश होकर मेरा शुक्रिया अदा करते वहाँ से चली गई। मेरा पूरा दिन किसी खुशी में गुजर गया, मैं वजाहत नहीं कर सकता। इस रोज़ सबकी ज़बान पर एक ही जुमला था, आज बॉस बहुत खुश लग रहे हैं। जब मैंने खुद को अंदर से टटोला कि वाकई खुश हूँ, तो इस बात में जवाब आया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, तो फिर मोहब्बत कैसी होगी? लेकिन अब ये सब हो गया था
تو مجھے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اب میں نے بہانے بہانے سے کبھی اپنی دکان کے چکر لگاتا تو کبھی رحیلہ کو دفتر میں بلا لیتا، لیکن سب کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی بات کہ مالک پاگل ہو گیا ہے۔ پہلے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا تھا، اس نے شاید مجھے اپنے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر میری وجہ سے رحیلہ کی بدنامی ہو رہی تھی، جبکہ اسے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میری جس دکان پر رحیلہ کام کرتی تھی، اپنا ٹیبل اور چیئر وہاں سیٹ کروا دیا، ورکرز کو دھمکیاں دی کہ تم لوگوں کی بہت شکایتیں آ رہی ہیں، اب کچھ عرصہ میں ادھر دکان پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی نگرانی کروں گا۔ سب لوگ گھر آ گئے اور ان میں سے ایک رحیلہ بھی، جو خود میرے پاس آئی اور بولی، سر میری غلطی کی سزا باقیوں کو مت دیں۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ کس سزا کی بات کر رہی ہے، تو کہنے لگی، ارے اسی کی بات کی سزا ہو رہی ہے نا جس کی وجہ سے آپ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، مگر میرے پاس تو کوئی شکایت نہیں آئی تھی اور نہ ہی کچھ اور، میں تو واقعی وہاں رحیل کو 24 گھنٹے دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا۔ مگر بولا تو صرف اتنا کہ وہ تو، پر اس نے جلدی سے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگی، جی وہی شکایت، کل ایک بچے کو میرا ناخن لگ گیا، اس کی امی نے اسی وقت یہی کہا تھا کہ آئندہ دھیان رکھنا، میں ان سے معافی مانگی تھی، پھر بھی انہوں نے آپ کو شکایت لگا دی اور آپ کو اپنا آفس ادھر کمرے میں شفٹ کرنا پڑا۔ اچھا تو یہ بات ہے، دل ہی دل میں نے کہا، میں نے اس لڑکی کی ایمانداری کو سراہا، آخر ایسے ہی تو نہیں میں اسے پسند نہیں کرنے لگا نا، کچھ تو تھا اس میں جو مجھے ہر وقت اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اچھا آئندہ دھیان رکھنا آپ نے، اور یہ بات باہر کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ سب آپ کو پریشان کریں گے۔ ویسے بھی اکیلی آپ کی شکایتیں آئی تھی، میرے پاس 2-3 اور بھی شکایتیں ہیں۔ رحیلہ جو جانے کو تیار تھی، ہچکچا کر کہنے لگی، سر مجھے سچ میں معاف کر دیں، میں غلطی جان بوجھ کے نہیں کرتی، بس ہو جاتی ہے۔ یہ جو 2-3 شکایتیں ہیں وہ بھی میری ہی ہوں گی، کیونکہ ایک دن میری وجہ سے ایک عورت گر گئی تھی اور ایک آدمی کے کپڑوں پر چائے انڈیل دی تھی۔ جتنی وہ ڈری سہمی سی باتیں بتا رہی تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ کہہ کر لگا دوں، یار اب یہ کیسی لڑکی ہے اور اس سے محبت ہوگی مجھے تو کس سے، جو ہر وقت ہی غلطیاں کرنا چاہتی ہے۔ مگر وہ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ اب ناقابل تبدیل تھا، سو میں رحیلہ کو جانے کا بولا اور کہا کہ آئندہ دھیان رکھنا۔ رحیلہ سب سے آخر میں نکلی تو میں بھی بیٹھا رہا۔ جب وہ دکان سے چلی گئی تو میں فٹافٹ سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا کہ اسے لفٹ دے سکوں، مگر یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی نکال کے اس کے قریب لایا، وہ ایک لڑکے کے ساتھ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے اندر آگ جلنے لگی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس لڑکی کو میں دل و دماغ پہ اس طرح سوار کر لوں گا کہ اس کا کسی کے ساتھ جانا میری راتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ صبح کے وقت میں پوری رات پریشانی اور بے خوابی کے باعث بہار میں تڑپ رہا تھا۔ میری زندگی میں یہ دوسرا تجربہ تھا، محبت کا بس یہی ڈر تھا کہیں پہلے کی طرح یہ بھی ناکام نہ ہو جائے۔ میری پیدائش پاکستان کی تھی، بلکہ زندگی کے 20 سال بھی وہیں گزارے تھے۔ بڑا گھر تھا، میں 5 بہنوں کو اکلوتا بھائی تھا، سب سے بڑا ہونے کے باوجود ہمیشہ بہنوں کو خود پر مقدم رکھتا۔ ابا مزدور تھے اور کسی بہن کو پڑھا بھی نہیں پائے، لیکن انہوں نے مجھے ضرور پڑھایا تھا، جیسے تیسے کر کے اخراجات مکمل کرنے کے بعد میری پڑھائی کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے پیسے نکال لیتے تھے، اور اپنے ماں باپ کی قربانیوں کی قدر تھی مجھے، اس لیے میں نے کبھی بھی شکایت کا ان کو موقع نہیں دیا۔ اسکول کالج تک تو ٹھیک تھا، لیکن ابا مجھے آگے یونیورسٹی نہیں پڑھا سکتے تھے کیونکہ بہنوں کے رشتے بھی دروازے پر کھڑے تھے، اوپر سے روز بے روز اخراجات اور مہنگائی دونوں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ تو میں نے اپنی پرائیویٹ ڈیلر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ کام زیادہ تو نہیں تھا، مگر مجھے اچھا کمیشن مل جاتا، میں اپنے اخراجات مکمل کر سکوں، لیکن باپ کے کندھوں پر بڑھتے بوجھ کو پیش نظر میں نے مزید پڑھائی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چپ چاپ دن میں 2 نوکریاں کرنے لگا۔ اسی اثنا میں میرے محلے میں ایک لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی۔ وہ زیادہ امیر تو نہیں تھے، مگر ہم سے کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلے تو بس میں اسے پسند کرتا تھا، مگر جب ایک روز اماں نے کہا کہ مجھ سے چھوٹی بہن کے بہت رشتے آ رہے ہیں، تو تب مجھے احساس ہوا کہ کیا پتہ اس ماں جبین کے بھی رشتے آ رہے ہیں اور مجھ سے پہلے ہی کہیں اس کا بیاہ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کے میں نے اماں کو بمشکل راضی کیا کہ وہ میرا رشتہ لے کر جائے۔ اماں مان تو گئی، مگر مجھے اتنا ضرور سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں اب بھی بہت بڑی ہیں، پہلے 1-2 کا بیاہ کر دو، پھر تیری شادی کر دوں گی۔ میں مانتی ہوں تو بڑا ہے، تیرا حق بھی زیادہ، مگر حالات بھی تو دیکھ، گھر کا ہمارا جینا مشکل ہوا پڑا ہے، تو بہو کو کیسے سکھ دیں گے؟
اماں کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے پھر بھی اصرار کیا کہ کم از کم منگنی تو کر دیں، جس پر اماں مان گئی اور میرا رشتہ لے کر گئی۔ ایک تو ہم حیثیت میں ان سے کم تھے، اوپر سے میری 4 بہنیں جن کی شادیاں ہونے والی تھیں، اور میری بھی کوئی پکی یا سرکاری نوکری نہیں تھی، تو اس رشتے سے صاف انکار ہو گیا۔ میں نے بہت مرتبہ اماں کو بھیجا اور بیچاری میری محبت میں بار بار جوتیاں چٹکتی رہی، مگر وہاں سے انکار ہی بار بار سننے کو ملا۔ یہاں ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے اور لڑکی کے والد صاحب مجھے نیا گھر بنا کر ان کی بیٹی کے نام کرنے کا بول رہے تھے۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، یہ شاید صرف پسندیدگی تھی، لیکن میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا، اور تب تک یہ سچ جنون کی حد تک مجھ پر سوار ہو چکا تھا۔ اپنے دفتر میں مجھے ایک ایجنٹ ملا، تو میں نے اسے باہر کے ویزے کے متعلق پوچھا اور بھرپور کوشش کرنے لگا کہ کہیں کسی طریقے میں بیرون ملک چلا جاؤں کہ ہماری آزمائش کچھ کم ہو۔ جب سارا انتظام ہو گیا تو پیسوں کی کمی کا رونا تھا، جس کے باعث ابا نے گھر بھیج دیا اور ہم کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اپنے گھر سے وہاں جانا بہت مشکل تھا، مگر میں نے گھر والوں سے وعدہ کر دیا کہ ہر حال میں جلد ہی ان کے دن بدل دوں گا۔ دیکھتے دیکھتے 2 ماہ کے اندر اندر میں سعودیہ گیا اور وہاں بھی پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹا موٹا کام مل جاتا وہ بھی کر لیتا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، زندگی سب سے اچھی جا رہی تھی، 6 مہینوں میں کافی کما لیتا تھا کہ 2 بہنوں کے رشتے ہو گئے۔ جو لوگ پہلے ہمارے گھر سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے تھے اب وہی جوڑ رہے تھے، کیونکہ باہر کی کمائی انہیں نظر آ رہی تھی۔ بہنوں کے رشتوں کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ اب میرا رشتہ دوبارہ لے کر جاؤ، انہیں یقین دلاؤ کہ میں جلد ہی گھر بھی نام کروا دوں گا۔ اماں پہلے تو مانی نہیں، مگر چلی گئی۔ پر واپسی پر اس نے بتایا کہ وہ لوگ ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، انہیں تم پر یقین نہیں ہے۔ میں اور زیادہ محبت کرنے لگا۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو بالکل بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ میرے پیچھے بھی اس انجان لڑکی کا ہاتھ تھا جو اپنی چاہت میں مجھے بہت آگے لے کر گئی تھی۔ 2 بہنوں کی شادیاں ہوگی تو میں ملک واپس آ گیا اور نیا گھر بھی بنوانا شروع کر دیا، جسے مکمل کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں بس اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ میرا رشتہ ہو گیا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن یہ خوشی بھی چند عرصے کی تھی۔ جب ان سے شادی کی بات کی تو وہ ہچکچائے، پھر بتایا کہ 2 دن پہلے ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے۔ یہ بات میرے لیے شوق کا باعث تھی۔ جس لڑکی کے حصول کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، وہی پیٹھ موڑ کر کسی اور کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ وہ میرا کہیں اور رشتہ کر دیں، مگر میرا صاف انکار تھا۔ میں بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ میں نے سختی سے روک دیا، اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ لڑکیوں سے میرا اعتبار بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں جو سعودی عرب میں سے سب کچھ سمیٹ کر لوٹا تھا کہ اب اپنے وطن میں ہی کچھ کروں گا، سو اپنے فیصلے پر پانی پھیر کر میں واپس سعودی عرب چلا گیا اور جی جان سے محنت کرنے لگا۔ بس اب مجھے اپنے گھر والوں کو ایک اچھی اور بھرپور زندگی دینی تھی۔ میری باقی 2 بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور پاکستان میں چھوٹے سے گھر کے بدلے میں نے ایک بہت خوبصورت کوٹھی بنا لی تھی، لیکن اب میرا دل وہاں سے مر چکا تھا۔ میں نے سعودیہ میں ہی اپنی دکان خریدی اور وہیں پر کام شروع کر دیا۔ میرے پاس اب بھی کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اس کے کہ پیسے کماتا جاؤں۔ تبھی میری دکان پر ایک نئی لڑکی بطور سیل گرل آئی، جسے دیکھتے ہی میں نے نوکری پہ رکھ دیا۔ کچھ دن تو سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو بغیر کسی فارمیلٹی کے کیوں رکھا، ایسی کیا خاص بات تھی اس میں؟ اور اس بات کا جواب بھی مجھے اگلے روز مل گیا۔ جب میں راؤنڈ پہ تھا تو ہلکا سا رخ موڑے کسی گاہک سے بات کر رہی تھی، جس کا میرا رشتہ ٹھکرایا تھا۔ میں نے غور کیا تو رنگ شکل میں بہت حد تک وہ اسی لڑکی سے مشابہت رکھتی تھی، اور تبھی میرے دل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے رحیلہ کو نوکری پہ رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، یہاں وہ ہوتی تھی اسی جگہ پہنچ جاتا۔ میں مانتا تھا کہ میں عمر میں اس سے بڑا تھا، تقریباً 40 سال کا، مگر میرے دل میں میرے مرے جذبات ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو اس بات کو جھٹلایا، مگر جب میں خود کے سامنے بے بس ہو گیا تو اقرار کر لیا کہ ہاں، میں اس لڑکی سے محبت میں چور چور ڈوب چکا ہوں۔ اگر قسمت میرے دل کو ایک مرتبہ پھر سے موقع دے رہی ہے تو میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا۔
جب میں نے خود کو منا لیا تو اب دوسرا مرحلہ طے کرنا باقی تھا کہ میں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلاتا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی مجھے منع نہیں کرے گی، کیونکہ میں بے شک عمر میں تھوڑا بڑا تھا مگر اب تک وجیہ تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، تو انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ جب میں اپنے آفس سے دکان میں شفٹ ہوا تو سب ورکرز کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کے کام کر رہا تھا کہ مجھ پر واضح کر سکے وہ کتنا محنتی ہے، مگر مجھے ان کے کاموں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا رحیلہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور رونے کی وجہ پوچھی، مگر وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ پھر وہ بار بار نفی میں ہی سر ہلاتی رہی۔ پھر میں نے بھی نہیں پوچھنا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر میرا پورا دھیان اسی جانب تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں دفتر سے باہر نکلا تو رحیلہ بھی اتفاق سے اسی وقت باہر نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ واپس جائے گی، تو میں آرام سے پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے مجھے رحیلہ نے پکارا، سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ یہ بات میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی لے آیا۔ وہ آ کر میری گاڑی میں بیٹھی تو کہنے لگی، رات تھی تو میں اکیلے جانے سے ڈرتی ہوں، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پوچھا، تو آپ پہلے کیسے جاتی تھی؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ میرے مگیتر مجھے لے کے جاتے تھے، مگر اس نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ شوق کے مارے میں نے زور سے بریک لگا دی۔ یعنی کہ آپ منگنی شدہ ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا، مگر میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ جلدی سے پوچھنے لگی، سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا، گاڑی تو نہیں خراب ہوگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ شاید کوئی پتھر پڑا تھا سامنے جو میں نے دیکھا نہیں۔ اب ٹھیک ہوں۔ دوبارہ سے گاڑی چلا دی، مگر اب میں بالکل خاموش تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی وہ بولی۔ رحیلہ کو اس کے گھر اتار کر میں وہاں سے فوراً چلا گیا، جبکہ وہ مجھے چائے کی آفر دیتی رہی۔ میں تھوڑا دور نکل آیا تھا تو ایک سائڈ پر گاڑی کو روک کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا میری قسمت میں ایسی ہی لڑکیاں ہیں جن کے دل میں پہلے سے کوئی بسا ہو؟ کیا میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جس سے مجھے اپنی بھرپور چاہت کے ساتھ شادی کر سکوں؟ تقریباً میں 3 گھنٹے وہاں گاڑی میں ہی بیٹھا، نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا۔ اگلی صبح میں میں نہیں گیا کیونکہ میں رحیلہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن بعد جب دوبارہ گیا تو رحیلہ چھٹی پر تھی۔ میں نے اسے بس نوکری سے نکالنے ہی والا تھا جبکہ اس کے دوست میرے پاس آئے، بولی، سر پچھلے 3 دن سے رحیلہ نہیں آئی اور آپ بھی نہیں آئے۔ جبکہ میں نے اس کے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ میں نے کہا، جی بتائیں، ورنہ میں بھی انہیں نوکری سے نکالنے والا تھا۔ مگر اس کی دوست جلدی سے بولی، نہیں سر، ایسا نہ کیجیے گا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ ایسی بھی کیا پریشانی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ 5 دن پہلے رحیلہ کی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے زبردستی کر دی تو وہ بھی رشتہ نبھانے کو تیار ہوگی، لیکن اس کے منگیتر نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اوپر سے اس کی بہن کو طلاق بھی ہوگی ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ اب بیچاری لڑکی کو کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ واپس کام پر آئی تو بجھی بجھی تھی۔ میں نے اسے دفتر میں بلایا اور کہا کہ اگر ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی لے سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی، آپ باقاعدگی سے آؤں گی، کوئی چھٹی نہیں کروں گی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی میری۔ میں نے کچھ جھک کر اسے منگنی کا پوچھا تو وہ حیرانی سے بولی، سر آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مجھ سے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میں مانتا ہوں مجھے اس کے متعلق آپ سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو آپ کی منگنی نہیں رہی تو آپ میرے بارے میں سوچ سکتی ہیں، باقی اگر کوئی گارنٹی لینی ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کے متعلق سوچوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ شرط کیسی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ہچکچا کر بولی، آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ جب تک آپ وہ نہیں کروائیں گے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا، مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں گیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ جاتے جاتے بولی، میں مانتی ہوں یہ بات کہنا اچھا نہیں لگتا،
مگر میری بہن کی زندگی بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ اس کا شوہر بھائی تھا اور تانے ساری عمر میری بہن کو دیتا رہا۔ اب جا کر علم ہوا تو بہن کے شوہر نے اسے میں آ کر اسے ہی طلاق دے دی۔ میں اپنی زندگی پر ایک مرتبہ پہلے سمجھوتا کر چکی ہوں، منگنی کروا کر، مگر اب دوبارہ نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس متعلق سوچا تو رحیلہ کو حق بجا کہہ رہی تھی۔ اگر ایک ٹیسٹ کروا کر میں اسے شادی کر سکتا تھا تو کیا بات تھی۔ میں اس کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور اگلے ہی روز ہسپتال چلا گیا اور جا کر اپنا ٹیسٹ کروایا، لیکن وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میں نے اپنی جان کو ہی عذاب میں ڈال دیا تھا۔ کاش یہ سب کچھ میں پہلے ہی سمجھ سکتا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر میں نے رپورٹ دیکھی تو فوراً مجھے آپریشن تھیٹر لے گئے۔ میں بوکھلا گیا اور پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ صاحب مجھ پر اتنا دھیان کیوں دے رہے؟ مگر کوئی بھی میری بات کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ بس ڈاکٹر آپس میں گٹ مٹ کرتے جا رہے تھے۔ میں نے بالآخر پوچھا کہ میں کچھ بھی نہیں کرواؤں گا جب تک مجھے اصل بات نہیں بتائی جائے گی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا میں تندرست ہوں یا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پھر بولے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں ہے کوئی بھی۔ میں جس لڑکی سے منگنی کرنے والا ہوں اسی کے کہنے پہ یہاں کھڑا ہوں۔ ایک نرس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، رحیلہ۔ میں نے اچنبے سے نرس کو دیکھا اور پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہی میری منگیتر ہے؟ پر نرس نے بات ہی بدل دی۔ وہ بولی، میں تو ساتھ والی نرس کو بلا رہی تھی، اس کا نام بھی رحیلہ ہے۔ کیا تمہاری منگیتر کا نام رحیلہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں اور چپ چاپ دوسری نرس کی نیم پلیٹ پاڑی تو اس پر اس کا نام عائشہ لکھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے معاملہ کچھ گڑبڑ لگنے لگا۔ بھلا ایسے کیسے؟ بس ایک نظر میری رپورٹ پر ڈال کر آپریشن تھیٹر میں لے جانا، پھر مجھے بتانا کہ نرس کے منہ سے رحیلہ کا نام سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب میں کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا اور درد سے کرا رہا تھا کہ مجھے واش روم جانا ہے، جن کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، لیکن عین لمحے پر میری اس بات نے سب کا موڈ خراب کر دیا۔ میں واش روم سے جانے لگا تو میں نے اسی نرس سے کہا کہ جس نے رحیلہ کا نام لیا تھا، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا۔ وہ مجھے واش روم لے گئی۔ میں نے اس سے دھمکی سے کہا، دیکھو جو بھی بات ہے مجھے بتا دو، اگر تم میری مدد کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ایک اچھا خاصا انعام دوں گا۔ وہ نرس پہلے تو نانا کرتی رہی۔ رحیلہ میری سہیلی کا نام ہے، اسے ہی پکارا تھا، مگر جب میں نے اس کو ایک رقم کی آفر کی تو اس نے دھیرے سے بولا، مجھے معاف کر دیں مگر میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ میں نے تل ملا کر کہا، مجھے بس سچ بتاؤ۔ جس پر بولی، جو لڑکی تمہاری منگیتر بننا چاہتی ہے اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، وہ ایک فراڈ ہے۔ اسے ڈاکٹر نے یہاں یہی کام سونپا ہے کہ کسی بھی مرد کو اپنی جال میں پھنسا کر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے راضی کر کے، اور اس کے جال میں تم پھنس گئے۔ اس نے اپنی جھوٹی سچی منگنی کی کہانی سنا کر مزید پکا کر لیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ میں نے چڑ کر پوچھا۔ کیونکہ نرس نے سیدھی بات پر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ ڈاکٹر ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ نرس میرے قریب ہو کر بولی، مرد میں عورت والی تبدیلیاں کر کے دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کہ اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اور تم ساری عمر معذور بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر میرے چھکے چھوٹ کے، یعنی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہونے والا تھا۔ اگر میں بر وقت پر نرس سے نہ پوچھتا تو نہ جانے آج کیا بیت جاتی مجھ پر۔ میں نے نرس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جیب سے ایک بھاری رقم کا چیک کاٹ کر اسے دیا اور ہاسپٹل کے پیچھے دروازے فرار ہو گیا۔ کسی کو بھی شکایت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو میں 1 گھنٹے سے جتنی جلدی تیاری ہو سکتی تھی کر کے پاکستان جانے والی پہلی فلائٹ پر واپس آ گیا تھا۔ آج بھی اکیلا ہوں کیونکہ مجھے لڑکیوں سے نفرت ہو چکی ہے، شاید نفرت اور اس بات پہ بھی یقین ہو چکا ہے کہ کوئی لڑکی اعتبار کے قابل نہیں۔